अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान। आज हमारे चेहरों की मुस्कुराहट कुछ और ही है, आज हमारी बात का अंदाज कुछ और ही है। ये सेलिब्रेशंस किस लिए हो रही हैं, ये जगह जगह तकारीब सजाई जा रही हैं, लोगों की महफिलें, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, लोग इतने खुश हैं कि सड़कों पर इतनी गर्मी के बावजूद एक ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है जैसे कोई ईद हो, शबरात हो। आज से हम मना रहे हैं जी मार्का हक का वो सिलसिला जो हमने अचीव किया अपनी मेहनत और अपनी अज़मत के साथ, उस हिम्मत और हौसले के साथ जो हमेशा हमारा दुश्मन समझता है कि शायद कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, मान पड़ जाएंगे। बहुत दफ़ा दुश्मन ने हमें ललकार कर हमारे बॉर्डर पर हमें बार बार ये चेतावनी देने की कोशिश की है कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों से बढ़कर हैं, मगर हमेशा हमारी पाक फौज ने, हमारी पाक आर्मी ने ऐसा जवाब दिया है कि शायद अब दुश्मन को रातों की नींदें भी हराम महसूस होती होंगी। आज ही हम मार्का हक की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। ये वो मार्का है जिसे हमने एक ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए मिशन संदूर के अगेंस्ट जवाब दिया था और हमने उस पर फतह पाई थी। ये फतह कोई मामूली फतह नहीं है, ये वो फतह है जिसे पूरी दुनिया में याद किया जाता है। 6-0 से स्टार्ट किए हुए हिंसे को दुनिया में अक्सर कई लोग कभी 7-0, 8-0, 9-0 से मुंसलिक कर देते हैं। अभी हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये मामलात कहाँ से चले, कहाँ पे ठहरे। ट्रंप की बात करें तो वो रोज़ाना दिन रात हमारे दुश्मन को ये बताते रहते हैं कि जी इतने राफेल गिराए गए थे, इतने राफेल गिराए थे। अभी तो कहीं हम भी डावाडोल से हो रहे हैं कि हमें भी शायद भूल रहा है कि हमने 6 राफेल गिराए थे, 9 राफेल गिराए थे या 8 राफेल गिराए थे। खैर, हमारे सीनियर्स हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इस मौका पे और आज के दिन की सेलिब्रेशंस पर। और आज मामूली दिन नहीं है, नो डाउट। आज के दिन हमने वो अचीव किया, खाली हमने एक जंग नहीं जीती, हमने अपना इमेज पूरी दुनिया में ऐसा बनाया कि जो चलता रहा पूरे साल की अचीवमेंट्स। नो डाउट पाकिस्तान ने अपना इमेज कहाँ से लेके कहाँ पहुँचा दिया, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी, बहुत सारी लगन थी और सबसे बढ़कर हमारी वो पाक फ़ौज जो शायद पूरी दुनिया हसरत करती है कि काश हमारे पास भी ऐसी फ़ौज हो। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी डॉक्टर एहसन महमूद साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह ये मामलात हुए। ये डिजिट जो मेरे लिए बहुत ही काउंटेबल है कि जी 6, 8 और 9 पर बात हिंसे ख़त्म होते हैं। मुझे नहीं मालूम हर दानिश्वर ने अपने अपने हिंसे लिखे हैं, मगर हम क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हमने एक एक जो है ना इनके राफेल गिने हुए थे कि कौन सा राफेल कहाँ पे गिरा है। और इनके साथ मौजूद है जी प्रोफेसर मशकूर सदीकी साहब, उनके जो भी ये भी सीनियर तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद है जी इकबाल शाहिद साहब, ये भी तजियाकार हैं। और सबसे एंड पे मौजूद है जी एजाज डोगर साहब, ये भी सीनियर तजियाकार हैं। इनसे हम पूछते हैं आज के दिन के मौके के हवाले से, 1 साल मुकम्मल हुआ, क्या हमने पाया, क्या खोया तो खैर शायद कुछ भी नहीं, मगर जो मिला वो हमारे लिए बहुत है। हम आज भी फख्र करते हैं कि हमारे पास ऐसी फ़ौज है। जी डॉक्टर एहसन महमूद साहब, आप आज के दिन के हवाले से क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं? हर तरफ रौनकें नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम मधु करने का। मैं अपनी बात का आगाज एक शेर से करना चाहता हूँ। वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। मैडम, आपने अभी कहा कि राफेल कितने गिरे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, वो अलग बात है, उसकी तादाद शायद इतनी अहमियत नहीं रखती। जो असल बात अहम है वो ये है कि राफेल एक खिलौने की मानंद गिरे, जैसे खिलौना गिरता है, जैसे कोई बच्चा किसी टॉय को तोड़ देता है, ऐसे पाकिस्तानी शाहीनों ने गुज़िश्ता बरस मार्का बनियान मरसूस में अपने हमारे शाहीनों ने राफेल को खिलौनों की तरह गिराया। और ये दुनिया में एक रिकॉर्ड है, इतनी कम मुद्दत में हवा में उड़ते हुए जदीद तरीन तैयारों को गिराना, ये एक बहुत बड़ा आलमी रिकॉर्ड है जो शायद कभी भी दोबारा ना तोड़ा जा सके। और अगर कभी तोड़ा तो पाकिस्तान के शाहीन खुद ही इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और एक मर्तबा अगर इसने फिर कोई जसारत की भारत ने हमला करने की, क्योंकि उसके अज़ाइम तो हैं, वो हमारा दुश्मन है, तो फिर एक रिकॉर्ड बनेगा। और ये टिप 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 जैसे गिरते हैं, ऐसे खिलौनों की मानद ये
رافیل گریں گے، کوئی شک نہیں کہ یہ 7 سے یا 8 تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. اور اس کی تصدیق، اور جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، یہ کبھی بھلائے نہیں جا سکیں گے. اچھا تاریخ میں نا ڈاکٹر صاحب یہاں پر فلیکچویشن آ جائے گی. ہم 6 کہہ رہے ہیں، باہر نکلے تو 7 کی تعداد آتی، اور ٹرمپ نے تو 8 اور 9 تک گنوا دیے ہیں. جی ٹھیک، جو اس وقت خود انہوں نے تو چھپائے رکھا کہ ہم نے جی ہمارا تو کوئی رافیل گرا نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے خود تسلیم کیا بھارت نے کہ یہ تعداد 7 تھی، اور 8واں ایک طیارہ تھا جو ان کا وہیں پر آن گراؤنڈ تباہ ہوا تھا، وہ بھی رافیل ایک طیارہ تھا ان کا. تو ان کے 8 طیارے تو خیر تباہ ہوئے اس جنگ میں، اور چند منٹوں میں ہی ان کو پتہ چل گیا. یہاں میں آپ کو میڈم یہ بھی عرض کر دوں، پاکستان کی طرف انہوں نے ڈرونز حملے کیے، اور تقریباً اس میں پورے پاکستان کو نشانہ بنایا گیا تھا، ہر حصہ کو. یہ نہیں کہ صرف وہ یہ جو بارڈر لائن ہے آپ کی کشمیر پہ یا کنٹرول نہ، انہوں نے پورے پاکستان کو انہوں نے. اور یہاں پر لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہر شہری نے ان ڈرونز نے، جو کہ یہ بھی ہوا کہ جی کینٹ میں بھی یہ گرا، کہیں پہ ڈی ایچ اے کے علاقہ میں کچھ اس کے حصے گرے، تو یہ نہیں ہوا کہ شہری پاکستانی شہری یا پاکستانی لوگ خوفزدہ ہوئے. لوگ نعرے مارتے ہوئے نکل آئے سڑکوں پر، لوگ آدھی رات کے وقت ڈھول بجا کر باہر استقبال کر کے نعرے مار کر وہ کر رہے تھے لوگ جوش و جذبے کے ساتھ کہ یہ بھارت کے ڈرونز گر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور بلکہ ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر کلپس موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے لائسنسڈ ہتھیار اٹھائے کہ ہم لڑنے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہیں اپنے ملک کی خاطر. یہ وہ قومی اتحاد کا منظر تھا. یہ ایسا قومی اتحاد بڑے عرصے بعد پاکستان میں دیکھنے میں آیا. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو پاکستانی شہری ہیں یہ ہر طرح کے حالات، ہر طرح کی سیاست، ہر طرح کے معاملات سے الگ ہو کر جب وطن کی بات آ جاتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. جب دفاع کی بات آ جاتی ہے تو یہ اپنی فوج کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں یہاں میں ضرور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، کاش مجھے یہ معلوم ہو سکتا کہ بنیان مرصوص، چونکہ یہ ایک آیت ہے سورۃ صف میں اور آیت نمبر 4 ہے غالباً اس کی، تو یہ جو ہے نا کاش معلوم ہو سکتا کہ یہ نام آخر کس نے تجویز کیا تھا. کیونکہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کوئی آفیسر ہوں گے جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوگی اور انہوں نے کوئی پروپوزل دی، اور وہ آگے اس کے بارے میں نے جہاں تک تلاش کیا یہی پتہ لگا کہ ہماری عسکری قیادت نے تجویز کیا. لیکن کاش اس عسکری قیادت میں سے جس کو یہ نام پرپوز کیا گیا، جس نے پتہ یہ نام لکھا، اس کو بھی آج اس سالگرہ کے موقع پہ سامنے لایا جائے. میں گزارش کروں گا جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی کہ وہ بھی اس میں کوئی مدد کر سکے قوم کی، کہ اس شخص کو جس نے یہ شاندار نام رکھا، اس نام کی اپنی ایک ہیبت تھی، اس نام کا اپنا ایک جلال تھا، اس نام کا اپنا ایک کمال ہے جو آج بھی ہم اس کو بنیان مرصوص مارکہ حق کہتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں. تو یہ بڑی زبردست بات تھی. اور دوسری اس میں یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ شہید جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا خون بہایا ہے، میڈم ہم اپنی پوری زندگی دے کے بھی اس کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں دے سکتے. پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے، یہ قوم کے محسن ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان اپنے شہیدوں کا مقروض ہے. جتنی بہادر مائیں پاکستان میں ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں اس وقت کرۂ ارض پر ایسی مائیں کہیں پر نہیں ہیں جو اپنا ایک بیٹا وطن پر قربان کر کے بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ میرا اور بیٹا بھی ہو تو وہ بھی وطن کے لیے قربان ہے. تو یہ ایک ایسا لازوال جذبہ ہے جس نے مارکہ بنیان مرصوص کو جلا بخشی ہے، اور ہمیں آج فخر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ فخر کا موقع ہے، ایسی عسکری برتری خطہ میں کسی ملک کو حاصل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمیں یہ موقع ملا ہے ایک ثالثی کا، اس کے پیچھے بھی یہ مارکہ بنیان مرصوص ہے. یہی وہ طاقت ہے جس کو پوری اس وقت امت مسلمانیں بھی جو ہے اس وقت اس کی تعریف کی، اور پاکستانیوں کو بطور قوم جو ہے وہ ایک نئی عزت، ایک نیا مقام ملتا ہوا دکھائی دیا. ایک نیا جوش، ایک ولولہ تھا ہر مسلمان کے اندر دنیا میں، کرۂ ارض میں وہ کہیں بھی تھا. وہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یار یہ جو پاکستان میں مارکہ بنیان مرصوص ہوا ہے اور بھارت کے جو دانت کھٹے کیے ہیں یہ کمال کر دیا. اور آج یہ جو ابھی میں کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، اطلاعات آ رہی تھی کہ دنیا میں کہیں رات ہوتا ہے کہیں دن ہوتی ہے. دنیا ایون واشنگٹن میں بھی آج کے دن جو ابھی گزرا ہے، اس میں وہاں پر بھی وہاں جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر اس دن کو منایا گیا، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کے قائم سفارت خانے ہیں وہاں پر یہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں وہ اس کو باقاعدہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور جو سفیر ہیں وہ اس کو باقاعدہ ایک جیسے ہم
کبھی 14 اگست کے دن کو مناتے ہیں یا ہم کبھی 6 ستمبر کو مناتے ہیں، اسی طرح اس دن کو پوری دنیا میں سرکاری سطح پر بھی منایا جا رہا ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے نا وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات کی ہے ڈاکٹر احسن صاحب نے کہ اب پروفیسر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جنہوں نے نام رکھا اتنا خوبصورت اور اس میں ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے اس نام کے اندر، وہاں پر دوسری سائڈ پہ بھی نام رکھا گیا اور وہ صندور اور مقابلے پہ آپ کے شعر آ جائیں تو پھر کیا اس نام کے ان کو کیا ایوارڈ دینا چاہیں گے جو انہوں نے نام رکھا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جی بڑا مبارک دن ہے اور اس میں پاکستان کو اللہ پاک نے بہت بڑی عزت عطا فرمائی۔ تمام دنیا میں جو تمام دنیا نے دیکھا کہ جو ایک ناممکن نظر آتا تھا کسی کو، بلکہ ساری دنیا کو، وہ پاکستان نے ممکن کر دکھایا۔ اور اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ پوری دنیا ورطۂ حیرت میں ہے کہ ایک ایسے ملک نے جس کو سمجھا جاتا تھا کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور جس کے مقابلے میں پاکستان کو چھوٹا ملک تصور کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ 5 گنا بڑا ملک ہے انڈیا، اس کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ آج پوری دنیا میں دنیا کا رخ ہی بدل گیا، دنیا کی روح ہی بدل گئی اور دنیا میں ایک موسم ہی بدل گیا، طاقت کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے، اور پاکستان ایک عظیم مملکت ٹھہرا اس مارکے کے بعد۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آپریشن صندور جو ہے نا جی وہ لانچ کیا، اس کا نام تھا، تو میں اس پہ میرے اکثر بات ہوتی ہے اور جب ہم تجزیے پیش کرتے ہیں تو میں اب ان کے آپریشن صندور کو ہماری مسلح افواج نے اور ہمارے بہادر اور طاقتور عوام نے اور ہمارے اداروں نے ان کو آپریشن صندور کا شمشان گھاٹ، آپریشن شمشان گھاٹ بنایا اور قبرستان بنا دیا۔ رافیل کا، ان کے جو ڈیفنس کے معاملات تھے ان کا، رشین ٹیکنالوجی کا، اسرائیلی ٹیکنالوجی کا، انڈین ٹیکنالوجی کا، فرانسیسی ٹیکنالوجی کا، آپ یہ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے ان کو زمین بوس کیا ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے چاروں طرف ہمیں پاکستان کی عظمت کے نشان ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ جی یہ ہندوستان کی یہ عادت ہے ہمیشہ سے کہ وہ ایسے معاملات کرتا ہے کہ کوئی بہانے بنا کر پاکستان کو یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا معاملہ بنایا جائے کہ پاکستان کو دہشت گرد ثابت کیا جائے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس مارکے کے بعد وہ ان کی ہمیشہ کے لیے ان کا یہ حربہ ناکام ہو گیا ہے۔ اور 22 اپریل کو جب انہوں نے جو بیلکام کا جو سلسلہ بنایا تھا اور انہوں نے بہانہ بنا کر کوشش کی تھی کہ اس کا الزام پاکستان پر لگے، اور انہوں نے جو 26 اموات ان کی ہوئی اور جو پاکستان نے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنلی آپ کو اس پر فورم بنا کر اس کو عدالت سے یا کسی جگہ سے بھی اس کی انکوائری کروائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں تعاون کے لیے، تو بھارت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کا آپ خود ہی مینیپولیٹڈ معاملہ تھا۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک پورا سال ہو گیا ہم اسی انتظار میں تھے کہ اب کوئی پہلگام کے اینڈ سے کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی کنکلوژن، کوئی ایسی جسٹیفیکیشن سامنے آ جائے گی کہ جہاں پر ہم سوچیں گے کہ نہیں یہیں کہیں نہ کہیں ہمیں انوالو نہیں کیا گیا، اس جنگ کو ہم پہ مسلط نہیں کیا، کہیں نہ کہیں ہم گلٹی ہوں یا کوئی ایسی بات ہے۔ یہ مکاریاں تو وہ پہلے بھی کرتا رہا تھا، مگر پوری دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھا اور ابھی تک کوئی آنسر، کوئی جسٹیفیکیشن سامنے نہیں آئی۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی منتظر ہے اور پاکستان آج بھی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بتایا جائے، لیکن کوئی جواب ہے ہی نہیں اس کا۔ اور ان کی یہ جو سازشیں اس قسم کی ہیں اور جو ان کا یہ ایک رویہ ہے اور جو ان کا ایک طریقہ ہے ہندوستان کا شروع سے لے کر کہ پاکستان کو اس طریقے سے انوالو کیا جائے کہ دنیا کی نظروں میں ایک پروپیگنڈے کے طور پر ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، لیکن وہ ابھی دیکھ لیجیے اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ کے لیے ان کو خاموش کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو محسوس ہو رہا ہے پاکستان کی برتری انشاءاللہ اب ہم اوپر آگے جا رہے ہیں، اور ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، وہ کتنے ہی درجے پیچھے جا چکا ہے اور ان کی بات کو کوئی ایگری کرنے کے لیے اور اس سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی اپنی پبلک ان سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں،
ان کے اپنے ادارے, ان کی اپنی جو ایک مذاق بن گیا ہے, جو جہاں پر جو ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں میڈیا کے اندر, وہ ایک دوسرے کو مذاق بناتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو, یہ ان کی اپنی اندر کی صورتحال ہے. ان کے اپنے پولیٹیشین جو ہیں وہ بلا وجہ کی بڑکیں مار رہے ہیں, اور حالات یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی بالادستی قبول کر رہی ہے. ٹرمپ دیکھیے جی, آپ ان کو کچھ بھی کہیں کہ وہ کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں جو سپر پاور ہے, اور دنیا جو ہے سپر پاور کو سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے, اور وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. وہ پورے عوام کو, امریکن عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی فوج کو, ہمارے جو چیف ہیں آرمی کے, ان کو, ان فیلڈ مارشل کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری پاکستان کی بہت تعریفیں کی ہیں. اور یہ تعریفیں کوئی ایسے نہیں ہیں, اور یہ امریکنز کی ایک, میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ وہ کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتے, اور وہ اپنے لوگوں کی بھی تعریف نہیں کرتے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اگرچہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں کچھ اس میں, کہ ہماری تعریف کر کے وہ ہم سے کچھ کام لینا ضرور چاہتے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی اقبال شاہی صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں آج اور کل, بلکہ انفیکٹ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہم سبھی مارکہ حق کی سیلیبریشنز میں ہیں. کچھ ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہماری پاک فضائیہ کی سامنے آئی کہ پوری دنیا کے پائلٹس اور وہ لوگ جو تھوڑا بہت بھی ایئر فورس کو جانتے ہیں وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح کے سکلز ہیں, یہ کس طرح کے ان کے پاس ایکوپمنٹس ہیں, ایکوپمنٹس میٹر کرتے ہیں یا پھر وہ سکلز میٹر کرتی ہیں. کیا چیز ایسی ہے جو اتنے بڑے, رافیل کوئی معمولی گیم نہیں تھی. رافیل اگر ہم مذاق کرتے ہیں نا 6, 8, 9, 12 کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں, مگر رافیل مذاق نہیں تھا. وہ کیا چیز تھی جو یہاں پر سب پر حاوی ہو گئی؟ میڈم شکریہ. صورت یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, انڈیا مہابھارت پر کام کر رہا ہے, پاکستان کو اس نے تسلیم نہیں کیا. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی حملہ ہوا ہے انڈیا کی طرف سے ہوا ہے, پاکستان نے کبھی حملہ نہیں کیا. پاکستان نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے. آپ دیکھ 65 کی جنگ جو تھی وہ بھی ہم نے جیتی, لیکن انڈیا سازش میں بدستور وہ لگا رہا, پھر انہوں نے 71 کر دیا آپ کے سامنے. یعنی انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کنٹینیو پالیسیوں جاری رکھتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں کہ آج کا دن کی مناسبت سے اصل فتح کی خوشی جو آتی ہے وہ نظر آتی ہے, وہ شکست کی بھی جو ہے چہروں پر نظر آتی ہے. انڈیا میں اس وقت کیا حالات ہیں, پاکستان میں کیا حالات ہیں, پوری دنیا ہماری اس فتح کو مانتی ہے. اس میں زیادہ دلیلیں جو فتح حاصل کر لیتے ہیں ممالک, دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. سپیس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں آپ گن سکتے ہیں. جس طرح ہم نے تو کبھی بھی پہل نہیں کی. آپ دیکھیں ایٹم بم پہلے انڈیا نے بنایا, پھر ہمیں بنانا پڑا. حالانکہ اتنی یہ اہم دونوں ملکوں کے لیے خطرناک سچویشن کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے عوام غریب ہیں, لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی طرف جب بنایا تو پھر ہمیں بھی بنانا پڑا. اس کے بعد پھر اصل کہ جس کو بیلنس آف پاور کہتے ہیں, یعنی فوجی زبان میں بیلنس آف پاور میں ہم ہمیشہ آگے رہے. اگر انہوں نے مثلا اگنی بنایا تو ہم نے پرتھوی بنا لیا, برہموس بنایا, ہم نے ساتھ ساتھ چل رہے پرتھوی 1, 2 بنایا, پرتھوی 3 بنایا, پھر انہوں نے آکاش بنایا. یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے پاس ڈاٹا ہوتا ہے اور باقاعدہ یہ شیئر بھی کیا جاتا ہے. رہ گی بات کہ اس دن ہوا کیا, یہ کوئی چیزیں ایک دم تو ہوئی نہیں تھیں. آپ نے دیکھا جو ابھی نندن کے وقت کا ذرا تھوڑا سا آپ کے میں یادداشت عوام کو کروانا چاہتا ہوں. ابھی نندن کے وقت بہت بڑی پاکستان کے اوپر انسٹالیشن تھی, یعنی تھرپارکر سے لے کے رحیم یار خان تک پاکستان کو کاٹنے کا منصوبہ تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ پاکستان کے جو اس وقت فوج پاکستان کو اس وقت بھی ایسے باخبر, یعنی باقاعدہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ وہ جیسے وہ لوگ وہاں سے جہاں یعنی پاکستان پر بمباری کے لیے نکلے تو ہمارے طیارے فضا میں موجود تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسیس, کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہماری انفارمیشن, ہماری یعنی کہاں تک ہماری ایکسیس تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی نندن کو ہم نے گرفتار کیا, پھر واپس بھیجا. اسی وقت نریندر مودی کا بیان آپ کو میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا ابھی ہم نے رافیل کے آرڈر دیے ہوئے, رافیل آ جانے دیں,
फिर हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अच्छा, राफेल जो है वो नाकाबिल शिकस्त गिना जाता है, और उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आप वार हार्डवेयर में अगर देखें तो जो राफेल है वो कीमतन बहुत ही महंगा है। तो इस वक्त की जो जंगी स्ट्रेटजी है उसमें वो नंबर 1 गिना जाता है फ्रांस का। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त भी यही हुआ कि जब वो अपने तौर पर ये तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी हमें खबर थी। और आप देखें S-400 की आप अगर याद थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि S-400 वो किसी हमें मदद भी कहीं से बाहर मिली, वो हमने वहाँ उनका जो रेडार सिस्टम था, जैमर सिस्टम था, फिर उनकी जो आप कह सकते हैं नेविगेशन थी, वो हमने काबू कर ली, वो वहाँ ही रह गए। बाकी अभी आपने जो कहा कि 6, 8 और 9 की जो रेशो है, बल्कि सदर ट्रंप ने तो 11 कहे हैं, आपको याद करवा देता हूँ। बल्कि मेरे प्रोग्राम में जनरल नईम लोधी साहब तो उन्होंने कहा कि इन्हें तो हम नहीं मानते जितने सदर ट्रंप गिने जा रहे हैं। बाकी बाहर जब फतेह होती है तो फिर आप इन्हें थोड़ी सी बात हो भी जाती है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जिस तरह हम खुशी मना रहे हैं, और ये हमारा हक है खुशी मनाएं, 1 साल हो गया 2025 से 2026 को। इसके साथ साथ ये मत बोलिए इस वक्त बीजेपी के वहाँ इलेक्शन हो गए और वो वहाँ उन्होंने मुनासिब नुमाइंदगी की है। और इंडिया की हमेशा ये है कि आदत रही है कि जब वो किसी जगह खामोश होता है तो उसके बाद एक नई साजिश के तौर पर, आप इसी दौरान देख लें, जब जंग के दौरान ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान पाकिस्तान को स्पेशल यानी एक किरदार मिला है, तो सदर जो अपना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइली पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए हम आपके साथ हैं। तो फिर अफगानिस्तान के जो सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारिजा है उन्होंने इंडिया में जाकर जत्थियाँ डाली, उन्होंने इस वक्त अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाया, इसराइल को साथ मिलाया। ये तो अलग बात है कि आपने देखा कि इस वक्त जो हमारी एक पोजीशन है, ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद, और पाकिस्तान की जो भी जज्बा है, एक तो यह है कि अभी आपने कहा कि हमारा जज्बा या हमारी महारत क्या है, हमारा जज्बा शहादत है। उनका जज्बा शहादत नहीं है, उन्होंने मुल्क के लिए या किसी और काम के लड़ना होता है। वो मुसलमान ने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान ने और अफवाज पाकिस्तान के नौजवान ने शहादत के जज्बे के तहत लड़ना होता है। और शहादत के आगे आपने देखा कि वो सारी चीज़ें दूसरी तरफ निकल जाती हैं। इस वक्त एक और चीज़ आपको मैं ज़रा ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो फेक रोमांस या प्रोपोगंडा के तौर पर पूरी दुनिया को मुतासर किया, तो उसमें हम भी शामिल थे। उनकी इकानमी बहुत ज़्यादा है, उनकी फ़ौज इतने गुना है, उनका मुल्क इतने गुना है, उनकी IT से ज़्यादा तक है, मुईशत उनकी, और दुरुस्त भी था। हम नफसियाती तौर पर ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ख़ास तौर पर कई दफ़ा हमारे तजियाकार भी, हमारे यानी बड़े बड़े अहम जो थिंक टैंक हैं, वो इंडिया से मुकाबले के लिए अपने आप को अहल तसव्वुर नहीं करते थे। लेकिन जब जंग हुई तो आप पता है जंग के अपने एक तरीक़ाकार होते हैं। उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने ये जो तीनों अफवाज उनको हम कह सकते हैं, फ़ज़ाइया है, नेवी है, हमारी जो आर्मी है, इन तमाम अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान का बिलखसूस फील्ड मार्शल का इसमें बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये दिन बेसिकली तो मैं ये समझ अल्लाह के शुक्र अदा करने का दिन है। बेशक सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे फील्ड मार्शल ने बहुत ही टाइमली एक ऐसा डिसीजन लिया। जी इजाज़ डोगर साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि जब हम न्यूज़ करते हैं आज से 1 साल पहले इसी जगह पे इसी मुकाम पे, तो हम मुंतज़िर थे ISPR अभी अनाउंस करे, अभी अनाउंसमेंट ऐसी आए कि हम अपने दुश्मन, क्योंकि ये जंग सिर्फ पाक फौज ने नहीं लड़ी है, ये आम अवाम ने, हर उस बंदे ने, हर उस शख्स ने जिसकी एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ, जो मुहिब वतन है, जो चाहता है कि हमारा मुल्क का नाम हमेशा कायम और दायम है। तो ये जब ऐलान आया, पहले हम वार्न करते रहे कि रुक जाओ, वेट करो, ऐसे ना करो, हम लगाते रहे, इधर उधर इंफॉर्मेशन देते रहे कि भारत ऐसी हठधर्मी कर रहा है, ये जहरियत पहले भी हुई, अब दोबारा कर रहा है। फिर एकदम जब अनाउंसमेंट आई तो उसके बाद क्या कैफियत थी, और आज हम उस अनाउंसमेंट की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फीलिंग्स हैं, और उस वक्त की और आज की इन फीलिंग्स को अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो किस तरह के जज्बात आज आपके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जज्बात तो मेरे समेत तमाम पाकिस्तानियों के बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक अल्लाह के शुक्र के साथ बड़े मतलब बड़े प्राउडली हैं जो इंडिया के सामने जो पाकिस्तान ने दिखाया।
لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سے سلسلہ شروع ہوا 22 اپریل 2025، اب جو مئی 2025 ہے نا، یہ تو ایک تاریخ میں لکھا گیا. اب وہ انڈیا پہلگام واقعہ کا ڈرامہ ایک رچاتا ہے جعلی. پاکستان، جس طرح دوستوں نے کہا کہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے یہ چیز رکھی کہ آپ اس کی انکوائری کروائیں، آپ اس میں ہم گنتی نہیں ہیں، آپ خواہ مخواہ میں ہمارے اوپر ملبہ خود ساختہ خود ڈرامہ کر کے ہمارے اوپر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے ڈرامے کیے، تو پھر انڈیا باز نہیں آیا. لیکن جنگیں جو ہے اس میں دیکھیں، جنگیں حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں لڑی جاتی. جذبات ٹھیک ہے، وہ میدان جنگ میں ہونے چاہیے، لیکن جنگوں کی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. یہ جو مئی کی جنگ تھی، اس نے ہمیں جنگ احد اور جنگ خیبر جو ہے اس کو بھی یاد کروایا کہ جب تعداد کی بات آتی ہے تو ایک یہی بات ٹھیک ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہی ہمیشہ رہا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے کئی گنا 5-6 گنا زیادہ بڑا ہے. اس کی معیشت کو اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. پاکستان معاشی طور پر بھی کمزور ہے. پاکستان تو ایک مقروض ملک ہے، یہ کیسے لڑے گا؟ فوج اس کی 5 گنا کم ہے. تو یہ تو ایک نوالا ہے انڈیا کے لیے، اور یہ ایک جھوٹا جو ہے ایک دہشت گرد انڈیا جو ہے وہ چودھری بنا ہوا تھا، جس نے پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلائی. ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، راہ نے ہر جگہ، پاکستان میں تو وہ کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا، کینیڈا، امریکہ، مطلب کوئی بھی اس کی وہ اس دہشت گردی سے جو ہے بچ نہیں سکا. لیکن بات یہ تھی کہ جب مئی کے اندر پاکستان سفارتی محاذ پہ اپنی کامیابیاں سمیٹ رہا تھا، ادھر جو ہے انڈیا کر رہا تھا، ہم ان کو کہتے رہے، ہم مطلب پاکستان جو ہے وہ ان کو کہتا رہا کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، ہم مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آپ انکوائری کروا لیں، ہم اس میں گلٹی نہیں ہیں. لیکن بالکل ایسا نہیں تھا جو کہ لوگوں کے ذہن میں تھا یا دنیا کے ذہن میں تھا کہ شاید جو ہے وہ اٹیک کرے گا، اور آ کے جس طرح ان کے وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ وہ سمندر کو لے کے قاسم پورٹ کو لاہور میں لے آئے، اور پورا یہ بھی جناب لاہور بھی آدھا انہوں نے قبضے میں لے لیا، کراچی بھی کر لیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جو ہے پنڈی بھی انہوں نے GHQ تک پہنچ گئے. یہ ان کا میڈیا جو ہے چلاتا رہا. لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے ذمہ داری کے ساتھ بالکل ایکوریٹ جو ہے، اور خبریں جس طرح 6 رافیل کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کے پاس جب خبر آئی تو پاکستان نے 6 ہی چلائی. وہ بعد میں ٹھیک ہے، بعد میں کچھ چیزیں 7-8 کی آئی تو وہ پاکستان نے چلائی. لیکن بات یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی حکمت عملی سے ان کو جواب دیتا رہا. پاکستان ان کو کہتا رہا، دفاع میں جاتا رہا. اور یہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی، انہوں نے دفاع کیا اور پھر جیتی جنگی. اسی طرح اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے بھی وہی کردار ادا کیا. اور 10 مئی کی جب بات آتی ہے تو 10 مئی کو جب وہ پھر نور خان ایئر بیس تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم ادھر ہی بیٹھے تھے، ہم نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اب کیا ہوتا ہے. عوام کی طرف سے تنقید بھی کی جا رہی تھی فوج کے اوپر کہ فوج کیا کر رہی ہے. وہ ساری دیکھیں فوج کر رہی تھی. میں نے پہلے عرض کیا کہ حکمت عملی سے جنگیں لڑی جاتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ سر دے دیں بس ٹھیک ہے مر جائیں یا مار دیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے سفارتی محاذ پہ آپ نے کامیابیاں سمیٹی، پھر میدان جنگ میں آپ نے سمیٹنی تھی وہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی طاقت تھی. اب پہلے اقبال شاہد صاحب سے آپ نے پوچھا کہ کون سی طاقت تھی. دیکھیں جب جذبہ ایمانی اور جذبہ حب الوطنی جب شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی. ان مسلمانوں کے اندر جذبہ حب الوطنی تھا، جذبہ اسلامی تھا، تو پھر اس کو جذبہ ایمانی کون ہرا سکتا تھا؟ کوئی نہیں ہرا سکتا تھا. جن کو جو اپنے ہتھیلی پہ جو ہے موت اور جان شہادت جام شہادت نوش کرنے کے لیے چلے گئے، ان کو کون ہرائے گا؟ ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ جو مدد تھی وہ اللہ کی شامل تھی. کیونکہ وہ مکار تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، پاکستان سچ اور حق پہ کھڑا تھا اور یقیناً پاکستان کی جیت ہونی تھی. پھر ایک یہ ہے کہ دنیا کے ذہن میں تھا کہ شاید جدید ٹیکنالوجی ہے انڈیا کے پاس، نو ڈاؤٹ. دیکھیں رافیل کوئی عام طیارہ نہیں تھا، یہ سچ ہے کہ وہ دنیا کا نمبر 1 طیارہ تھا. اب شاید اس کی ٹیکنالوجی بھی انہوں نے فیل کر دی، پاکستان تو شیئرز ہی گرا دیے. ہاں وہ گرا دیے. بات یہ ہے کہ جب رافیل کو گرانا پھر ان کا سسٹم جیم کر دینا، اس کو افواج پاکستان کہتے ہیں. یہ عام فوج کا کام نہیں ہے، یہ وہ افواج پاکستان ہے. پھر انڈیا کے اندر جا کے سفید جھنڈے آرمی کی طرف، انڈین آرمی کی طرف سے لہروانا، یہ بھی پاک فوج اس کو کہتے ہیں. پھر وہاں پہ وہ ان کی مندروں کی وہ رام رام کی گھنٹیاں بند کروانا، اس کو بھی پاک فوج کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے بنیاد المرصوص نام رکھا، سیسا پلائی دیوار. تو جہاں تک میں اس میں غلط ہوں، لیکن میرے جہاں تک سوچ ہے، جہاں تک ایک آبزرویشن ہے، اس کے مطابق یہ بنیاد المرصوص جو ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر، کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی جتنی تقاریر ہیں وہ قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے، اس کے ترجمے سے آغاز ہوتا ہے، پھر وہ آگے اپنی تقاریر جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. تو آئی تھنک انہوں نے ہی
इनका नाम जो है सिलेक्ट किया होगा और फिर ये बाकायदा बुनियाद महसूस पे फिर अमल किया, और फिर वो जज्बाती लम्हा जिनकी आपने बात की, तो हम वो सुबह फजर 3 टाइम तकरीबन 3 बजे के करीब का लगभग का टाइम था, तो जब फिर DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब आते सर, आप हैं, बहुत ही कमाल बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं क्योंकि मुझे शौक है कुछ पढ़ने पढ़ाने का, लिखने लिखाने का, और ऐसा मौका जिसमें हम ना चाह के भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैंने कुछ चंद जो अशार हैं वो लिखे हैं, वो मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों को सुना दूँ। ये बेहतरीन मौका है, आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। हमारा जश्न बनता है, हमारा जश्न बनता है कि दुश्मन जब हमारे घर पे हमला करने वाला था, यहाँ हर शख्स अपने मुल्क पर मरने वाला था। न था मालूम दुश्मन को जवाब ऐसा भी आएगा, न था मालूम दुश्मन को जवाब ऐसा भी आएगा, डराएगा उसे हर रात ख्वाब ऐसा भी आएगा। वतन की सरहदों पर कुछ जवां ऐसे हुए हायल, तो फिर दुनिया ने देखा गिरते हुए दुश्मन के मिसाइल। सबक उसको रहेगा इस बार का एक काश महशर तक, सबक उसको रहेगा इस बार का एक काश महशर तक, रहेगी याद दुश्मन को शिकस्ते फाश महशर तक। ये जी मेरा कलाम था, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर दिएगा। हम दोबारा वापस आते हैं जी इजाज़ डोगर साहब, हम जहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया था वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे उन लम्हात में? जज्बात तो जी आपने अपने अशार के अंदर, और इतने खूबसूरत अशार आपने अक्कासी की, यकीन कीजिए कि वाकई ही ये ऐसे ही है कि उसको ये यकीन नहीं था कैसा हो जाएगा हमारे साथ, और वो मैशर तक याद रखेगा इंडिया। अच्छा, बात जहाँ से वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि जब वो देखे ना, ये रवायत रही है पाकिस्तानों की, मुसलमानों की हिस्ट्री है कि वो फजर के टाइम और सहरी के टाइम तो वक्त होता है जब इंडिया करता है, तो फिर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब आते हैं, टॉक करते हैं, मुख्तसर बात करते हैं, मुख्तसर शॉर्ट करते हैं, और चंद अल्फाज उन्होंने दोहराए। उन्होंने कहा जी कि हम तुम्हें कहते रहे कि बाज आ जाओ, तुम बाज नहीं आए, तो फिर हमने यही भी कहा कि तुम्हारा जो गोदी मीडिया है वो गलत बयानी से काम ले रहा है, तो जब हम करेंगे तो फिर पूरी दुनिया का मीडिया दिखाएगा भी, और आईना दिखाएगा और हक और सच पे होगा, और फिर हम जगह बता के, टाइम बता के जो है वो आपको अटैक करेंगे। हम फिर 10 मिनट का इंतजार करें, लेट्स सी, फिर हम अब आपको जवाब देने लगे हैं। तो ठीक 10 मिनट के बाद पूरी दुनिया के मीडिया ने, CNN, BBC, बहुत बड़े बड़े, अल जज़ीरा, मतलब पाकिस्तान को, इंडिया को छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने फिर वो आईना दिखाया कि वहां से आवाजें, हमें इंटरनेशनल मीडिया जो है वो दिखाता रहा कि वहां जब मिसाइल पाकिस्तानी गिरते थे तो वहां से जो चीखें और राम राम की आवाजें वैसे रिकॉर्ड हुई आती थी। और फिर वहां पे S-400 का स्पेशली ये मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा क्योंकि मेरे मोहतरम बड़े भाई इकबाल शाही साहब ने भी किया कि S-400 जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जो बैक आई थिंक 86 साइडों से वो दिफा कर सकती है, रोक सकती है। तो पाकिस्तान ने उनका दिफाई निज़ाम नकारा बनाया इंडिया का। S-400 कोई सोच नहीं सकता, अब तक वो उंगलियां मुंह में लेके चबाती है पूरी दुनिया की, ये कैसे इन्होंने पाकिस्तान ने जैम कर दिया। तो पाकिस्तान ने उनका सिस्टम जैम करके, और फिर वो मेरे शाहीन, मेरे वतन का वो फख्र, वो हमारे वो मुजाहिद जिनकी वजह से हम आज सुकून की नींद सोते हैं, वो अपने आप को कफन बांधते हैं ऊपर। ये बड़े वो आंखों, उस वक्त शायद वो पाकिस्तानी ने, हम मनाजर देख रहे थे, हम सुन रहे थे, हम ऑन स्क्रीन थे, हमारे पास न्यूज आ रही थी, हम चला रहे थे कि उन्होंने परचम के अंदर अपने आप को लपेटा और डेथ बुक के ऊपर साइन करके गए कि हम शहादत के लिए जा रहे हैं, अगर हम वापस आए तो हम इस परचम के अंदर जो है हमें दफन कर देना। तो वो फिर जब उड़ाते हैं शाहीन, तो फिर S-400 वो फिर इनके मिसाइल सिस्टम, दिफाई निज़ाम सबको एक तरफ करके वो उनको ठोक के घर के अंदर उनके चीखे निकलवा के वापस आते हैं। और कई मुकाम पे उनका वो जो सेकंड चीफ था उनके, वो दहशतगर्द तंजीम रा का, उसको मोर्चे के अंदर मार के फिर वापस जब जहन्नम वासिल करके वापस आते हैं, तो फिर ये अल्फाज थे मेरे शाहीनों के कि अगर हमें पीछे से ये हदायत ना थी वापस आने की तो हम दिल्ली के करीब पहुंच चुके थे, हम दिल्ली को तबाह करके फिर वापस लौटते। ये है मेरे शाहीन जिनके ऊपर ये बात करते हैं लोग,
یہ ایسے نہیں کہا جاتا. ٹرمپ صاحب بھی اگر بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں بات ہو رہی. یہ ہم نے تسلیم کروایا کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک, بڑی وہ ان کا دفاعی بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ. اس کے باوجود ہم نے دفاعی نظام کے اندر, سفارتی محاذ کے اندر دیکھیں وہاں پہ ہم حکومت پاکستان جو اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف اور اپنا وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, ان کی کاوشوں کو بھی نہیں بھول سکتے. آرمی دیکھیں دفاع کے فیلڈ مارشل کی حکمت عملی کہ کس طریقے سے انہوں نے کرایا, پھر اس طریقے سے فوج کا اور فضائیہ کا اور نیوی کا, پھر بری فوج کا جس طریقے سے جواب دینا, وہ تو خیر کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن سفارتی محاذ پہ جس طریقے سے انہوں نے وزارت خارجہ نے جا کے وہ سمیٹی ساری چیزیں, یہ قابل ستائش ہیں, وہ قابل تعریف ہیں. اور یہ ہمیں بچوں کو آنے والے دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ بنا دینا چاہیے. مارکا حق جو ہے بنیان المرصوص آپریشن جو ہے کہ صندوق کا بیڑا غرق بنیان المرصوص نے کیسے کیا, یہ ہمیں تاریخ کا حصہ بنا دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں کہ پاکستان کون ہے, پاکستانی فوج کون ہے. اور پاکستانی عوام جو ہے یقین کیجئے کہ اس وقت یہ سین تھا کہ ہر بندہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا حق کی جیت کا نعرہ ہے گونجا 400, سلام تجھ کو اے پاکستان, سلام تجھ کو اے افواج پاکستان, سلام تجھ کو اے ہمارے شہینوں جو اپنے آپ کو لپیٹ کے جو ہے پرچم کے اندر, پاکستانی سبز ہلالی پرچم کے اندر وہاں پہ گئے. تو یہ ایک ہمارے لیے یقین کیجئے کہ یہ فخر کا دن ہے. اور ساتھ ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی یہ دن آئے تو سجدہ ریز ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ تاریخی فتح دی کہ وہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اور شاید یہ بڑے بیٹھے ہوئے یہ بہتر بتائیں گے, میری جتنا کم علم کے مطابق کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا کہ ایک طرف اسرائیلی ٹیکنالوجی اور انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کے, دو ممالک نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی اور وہ مجاہد اکیلے کھڑے رہے اور انہوں نے گھر میں گھس کے جس طریقے سے مارا. یہ ایک تاریخ لکھنے والی اور تاریخ رقم ہوئی. اور بات یہ ہے کہ اس چیز کو یہ جو ہوا ٹیکنالوجی کا اور فوج پاکستان نے کیا اور پاکستان کی عوام شانہ بشانہ کھڑی تھی, اور جو مقام ملا اس پرچم کو اور اس اپنے گرین پاسپورٹ کو, شاید وہ ممالک جنہوں نے آج تک 1947 سے لے کے تسلیم نہیں کیا تھا, وہاں پہ ہم نے تسلیم کروایا. اور ان ممالک کے اندر کہ اس خطے کے اندر جب بات ہوتی تھی تو یہاں پہ انڈیا کی بات ہوتی تھی, بھارت کی بات ہوتی تھی. پاکستان ہاں چھوٹا سا خطہ ہے, وہ کئی تو ہمارے دشمن جو ہے انڈیا نے اور اسرائیل مل کے تو 2025 میں اپنے نقشے سے اس کو ختم کر دیا تھا کہ پاکستان کا وجود نہیں ہے, انڈیا کے اندر مل گیا. لیکن جس کا بھروسہ, جس کا یقین اللہ پہ ہو, اس کو کون ہرا سکتا ہے. اس سرزمین نے تا قیامت رہنا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سپہ سالار فخر ہمارا فیلڈ مارشل سید عاصم مرید ہر تقریر کے اندر یہی کہتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے, سچ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ صرف 2 ریاستیں بنی ہیں, سیرت طیبہ اور پاکستان, اور انہوں نے تا قیامت رہنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا. جی اقبال شاہد صاحب, آپ یہ بتائیں کہ بہت تاریخی 2 جملے تو بہت زیادہ تاریخی رہے اس پورے مارکہ حق میں, ویٹ اینڈ واچ, اور پھر ہم اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہے اور پھر مدد پہنچی, یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا بے شک ذخائر یا ہماری جو اکوپمنٹس ہیں, یہ چیزیں ہیں, کم ہونے کے باوجود جو فتح کا ہمارا پیش خیمہ ہے وہ یہی ایمان ہے. ایمان کے بل بوتے کے اوپر ہم اتنے بڑے دشمن سے بھی لڑ جاتے ہیں اور وہاں پر ماشاءاللہ آج ہم پورا سال کمپلیٹ ہو گیا اور سیلیبریشنز کر رہے ہیں. کیا آپ کو بظاہر نظر آتا ہے؟ دیکھیے پرانا اگر ہم اللہ کے آخر نبی سے ہم ذرا شروع کریں تو وہ آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ جب مسلمان متحد رہے, ٹارگٹ صحیح رہا, فتوحات ہوتی رہیں. اور یہ نہیں کہ ساری اس طریقے آج تک یہ رستم بکر سے لے کے آج تک مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی بھی, لیکن اسی وقت ہوئی جب انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور اس کے اندر شکست و ریخت ہوئی. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ اندرونی لڑائیاں, غداریاں ہوئی, یہ بھی بات آپ کے سامنے ہے. ایسے تو ایسٹ پاکستان نہیں ہمارا بنگلہ دیش بنا. اسی طرح یعنی آپ کو دیکھیں یونائٹڈ انڈیا جو ہے اس میں ہماری کتنے سالوں سے مسلمانوں کی حکومت رہی, ایسے تو نہیں چلا گیا. ہر وقت ہم نہیں جیتے. ایک پرنسپل تو سیدھا سا ہے کہ جب تک ہم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا جو اللہ کے نبی نے ہمیں راستہ دکھایا ہے تو پھر ہم کامیابی میں ہوئے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف کے حقائق ہیں کیا, کیونکہ جب ہم یہ آج کے دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے
صدر ٹرمپ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ اس نے بہت زیادہ ہمیں شاباش دیے، تھپکیاں دی ہیں، اس کی بات کا تو مجھے قطعاً یقین اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا کی جنگ کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اس خوفناک حد سے آگے بڑھ رہی ہے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں، تو اس نے کہا یہ لڑتے رہتے ہیں، اور جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا اور کامیابی حاصل کی تو وہ انڈیا کے رونے پر اس نے ہمیں کہا کہ ہم بند کریں، اور ہم نے پھر اس کے کہنے پہ بند کی۔ بالکل یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور امریکہ کبھی بھی، جیسا پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ساری کسی کی بلا وجہ تعریف نہیں کرتا، وہ جھوٹی تعریفیں ہمیشہ کرتا ہے۔ اس نے فرینڈ ماسٹر، آپ نے دیکھا کہ ایوب خان نے کتاب لکھنی پڑی، باہر نکل کے صدر استقبال کرتے تھے امریکہ کے۔ صدر ضیاء الحق کو تو اس سے بھی زیادہ ان کا رومانس تھا، ان کو وہ کہتے تھے اس سے زیادہ تو اچھا صدر ہے ہی کوئی نہیں۔ صدر مشرف کو ایک ٹیلی فون پر ہم نے افغانستان میں جو جنگ لڑی، 90,000 بندہ مروا لیا ہم نے، اس کو شہید کہہ رہی ہیں جو مرضی کہہ رہی ہیں، کلاشنکوف کلچر ہے، اور پھر ہمیں چھوڑ بھی گیا۔ امریکہ ہر وقت یوز اینڈ پھر آپ کہہ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، اس پکی ہے۔ اب بھی ہمیں خود سیکھنا ہے، اس ملک کے تمام لوگوں کو اونرشپ لینی ہے۔ اونرشپ کس صورت میں ہوتی ہے؟ ایران کی مثال ہمارے لیے اس وقت پوری دنیا میں ایک رول ماڈل بن چکا ہے کہ ایران نے وہ کام کیسے کر دکھایا جو اس وقت ہمیں انسپائر بھی کر رہا ہے، اور ہم اس پر چلنا بھی چاہیے۔ تقریباً سارے مسلمان ممالک کو چلنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 2-3 دن سے زیادہ ایران نکال جائے گا۔ پھر اس وقت پوری دنیا میں 2 طاقتیں کنسیڈر ہو رہی ہیں، ایک مزاحمت کی عالمی طاقت ہے، اسے میں ایران کہتا ہوں، ایک ویسے جو اس وقت سو کالڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ اسٹل تو ہے، اس کی انٹیلیجنس میں وہ فیل ہوا، اس کو سمجھ نہیں سکے ان کے پاس میزائل کتنے ہیں، وہ اور موضوع پر بنے گا۔ لیکن میں پاکستان کی طرف آتا ہوں، اونرشپ کی میں نے آپ کو بتایا کہ اونرشپ ہے کیا۔ کوئی بھی ریاست کے شہری جب اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، یہی میسج ہے کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اور ان کے ادارے اس شہری کو اس ملک کا اونر سمجھیں، انصاف عام ہو، ہر کے لیے بالکل ہو، بلا تفریق ہو، روزگار ہو، جان و مال کا تحفظ ہو، انصاف کے علاوہ سوشل سیکیورٹی، ایجوکیشن اور ہیلتھ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں عہد بھی تو کچھ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا تجزیہ بھی دینا ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے ہمیں کہ آج میسج ہم بھی نے کس دینا طرح ہے، کے بالکل میسج دینا ہے کہ ہمیں اس موقع پر بہت ٹائم ملا ہے اس چیز کو دیکھنے میں۔ اگر ساری قوم یکجا ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب انڈیا کی جنگ لگی تھی، میں اب بھی کہتا ہوں اس رات ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ بات بتا درست ہے، جس وقت صدر ٹرمپ کے کریڈٹ ہم نے دیا اس کے کہنے پر جنگ رکی، تو یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں خطہ کروڑوں لوگ بچ گئے، کیونکہ دونوں ایٹمی ملک جو تھے یہ اگر کوئی مس ایڈوینچر کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہیں اور ہم ہوتے یا نہ ہوتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس رات کو مجھے پتہ ہے ہم ساری رات ڈاکٹر صاحب جاگ رہے تھے کہ اس وقت لگتا یہ تھا کہ یہ تو ایک اڑ جائے گا، منٹوں کی گیم تھی۔ اس میں سمجھتا خدا کی خاص مہربانی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، اور یہ ہے کہ فوج پاکستان کی دانائی، جو پاکستانی قوم کی دعائیں، یہ ساری مل کے اس وقت سوچنے کے لیے ہمیں ٹائم ملا ہے۔ دس از اوور ٹائم فار دا، اس پر غور کریں کہ صرف یہ جب ہم سیلیبریشن کریں تو سیلیبریشن یہ پوائنٹ رکھیں کہ یہ ملک مضبوط کیسے ہوگا۔ ایران کی صرف مثال دی ہے کہ اونرشپ کیا ہے۔ اونرشپ ہے کہ انہوں نے کہا یہ دکانیں کھلیاں لے جاؤ، کوئی باہر کے ملکوں میں ان کا پیسہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے بھی ہر لڑکی نے وہاں علم حاصل کیا ہے، پی ایچ ڈی 60% ہے، انہوں نے تعلیم کو عام ایکسیس دی ہے، اور انہوں نے وہاں انصاف دیا ہے۔ ان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بھی اسی طرح اونرشپ لیتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پھر عام شہری سمجھتے ہیں۔ عام شہری جو اس وقت جان دیتا ہے، اس وقت پاکستان کے ہر شہری نے 65 میں بھی، جہاں بارڈر کے اوپر خود لوگ پیدل جاتے تھے بندوقیں لے کے، بلکہ اینٹیں روڑے لے کے، تو یہ ساتھ تھے۔ پاکستانی قوم کو کئی دفعہ آزمایا جا چکا ہے۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری قوم کے جو فیصلہ کرنے میں سوچیں کہ اس قوم کو مزید کس طرح اس ملک کے حق میں وفادار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کنسنسس بھی ہو، اور اس سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ غور بھی کرنا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔
بالکل صدیقی صاحب, بڑی بات آپ نے کی ہے. اقبال شاہد صاحب, ہم واقعی سیلیبریشنز کے الجھنوں میں یا سیلیبریشنز میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں آج کے دن بہت سارے اپنے محاسبے بھی کرنے چاہیے. آج کے دن ہمیں بہت سارے فیصلے بھی, اہم فیصلے کرنے چاہیے کہ آئندہ اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں آگے کیسے چلنا ہوگا, اپنی معیشت کے بارے میں, اپنے لوگوں کے بارے میں, اپنی عوام کے بارے میں. نو ڈاؤٹ جو ہماری فوج ہے وہ اپنا کردار بہت اچھے سے احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے, مگر آج ہر انڈیویجول کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل بات تو آپ نے, بلکہ میں تو آپ کا شعر سمجھتا ہوں کہ جب اس جگہ کے اوپر, اس موقع کے اوپر آپ کے دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے کہ خوبصورت شعر آپ بول سکتے ہیں, یہی ہر بندہ اس کے دل میں کس طرح کی خوشی ہے. اب ابھی آپ نے کہا پاسپورٹ اور اس طرح کی چیزیں ایک دن ڈسکس کرنے کا نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہم یہ سیلیبریشن کے لیے قوم کے اندر ان کے فیسز کے اوپر خوشی لے کے آنی, ہمارے پاس اس وقت جو صورتحال ہے بے روزگاری کی, وہ تو ڈسکس کرنا ہے نا جی. وجہ یہ ہے کہ سیلیبریشن کے دوران جو لوگ فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے متعلق بھی کچھ سوچنا ہے. جب تک انسان کے پیٹ میں روٹی ہوگی, اس کا روزگار ہوگا, اسے کوئی انصاف ملے گا, تو پھر وہ زیادہ ملک مضبوط ہوتے ہیں. تو اس پر ان کو غور کرنا چاہیے. سیلیبریشن کون کہتا نہیں کرنی چاہیے, سیلیبریشن کرنی چاہیے, لیکن پیٹ میں روٹی بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسے. جی مشکور صدیقی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ سیلیبریشنز تو چل رہی ہیں, وہ تو ہم ہر جگہ پہ ہی دیکھ رہے ہیں, مگر اہم فیصلے خاص طور پہ انڈیویجولی ہر کسی کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری پاک فوج تو جو کردار ادا کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, مگر ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنی معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا ہم نہیں کر رہے. کیا ہمیں اس موقع پر اپنے آپ کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, عرض یہ ہے کہ کسی ملک کی طاقت جو ہے, کسی ریاست کی طاقت جو ہے, وہ اس کے عوام سے بھی ہوتی ہے. عوام جو ہیں وہ, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا اپنے تجزیے میں کہ عوام جو ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور عوام کے ذریعے ہی کوئی ریاست پہچانی جاتی ہے. اگر ہم بیرونی طور پر ہماری مسلح افواج, اگر ہم دفاعی طور پر اور ہمارے فارن آفیسز جو ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, تو یہ کام مکمل نہیں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے عوام کی حالت کو اچھا نہیں بنائیں گے. ان کے تمام حقوق ان کو دیے جانے چاہیے, ان کی تکلیفیں دور ہونی چاہیے, ان کی مصیبتیں دور ہونی چاہیے, ان کو ایک باعزت شہری اور ایک باعزت فرد جو ہے ہر معاشرے کا انسان کو بنانا چاہیے. دیکھیے, ایک ریاست کی ذمہ داری ہے یہ, اور ایک عوام کی خود بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو پہچانے, اپنے فرائض کو پہچانے. تو کوئی بھی ریاست بغیر حقوق اور بغیر فرائض کے نہیں چل سکتی. جو ہمارے حقوق ہیں وہ ریاست کے فرائض ہیں, جو ریاست کے فرائض ہیں وہ ہمارے حقوق ہیں. اور اسی طریقے سے جب ایک شخص اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو دوسروں کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں. کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ دیکھیں گے اس میں سب کچھ طے کر دیا گیا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن سب کچھ بتاتا ہے. اب ریاست کے اداروں کے بارے میں بتاتا ہے, ریاست کی حکومت کے بارے میں بتاتا ہے, اپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بتاتا ہے, افراد کے بارے میں بتاتا ہے. تمام سب کچھ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں تحریر ہے, لیکن آپ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ قوم کا کام ہے, اور عمل کرنا اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا کام ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ یہ تمام کچھ دیکھے کس کے آئین پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ایک مہذب قوم نہیں کہلائے گی. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا سلسلہ ہے 1947 سے لے کر اب تک کوئی اس کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا ہے, اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ہم ارتقاء کے جو منازل جو ہے نا وہ طے کر رہے ہیں, اور ہمارے ارتقائی درجات جو ہیں آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, ان معاملات کو اچیو کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں بہت پہلے اچیو کرنا چاہیے تھا. جی پروفیسر صاحب, ہمیں کرنل فاروق صاحب نے جو سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہم سوال کرتے ہیں. کرنل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کرنل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز. سیلیبریٹ کر رہے ہیں مارکہ حق, جو کہ پورے پاکستان میں, بلکہ خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں, جہاں جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, وہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر تو بہت
عام نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جنگ جیت لی, مگر کچھ ایئر فورسز کی کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو نو ڈاؤٹ جتنے بھی لوگ فضائیہ کو جانتے ہیں, پاک فوج سے ریلیونٹ ہے یا کوئی جہاز چلانا جانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بڑا ٹیکنیکلی پوائنٹس ہیں کہ یہ جہاز کیسے چلا لیتے ہیں, یہ کیسی فوج ہے, یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے جہاز اڑاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے پاس سے ایسے زوم کر کے گزر جاتے ہیں. یہ جو ہمارے شاہین ہیں, یہ جو ہمارے مجاہد ہیں, یہ کس طرح سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں پوری دنیا میں جانے جا رہے ہیں. مارکا حق نو ڈاؤٹ سب کے دلوں پر راج کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے ہمارے شاہینوں کے بارے میں جنہوں نے 6-0 سے مارکا مارا ہے؟ جی ماشاءاللہ, ہمارے شاہینوں نے ہمیشہ ایسا ہی کارکردگی دکھائی ہے. 1965 میں اسکول میں تھا جب وار تھی, اور اس وقت جو پرفارمنس تھی صرف ایک معلوم کی دیکھ لے کہ وہ دنیا میں ایک ریکارڈ بن گیا کہ 1 منٹ میں 5 جہاز ایک شہباز گراتا ہے. اس کے بعد جو اس کے آنے والے جانشین تھے انہوں نے بہتر سے بہتر تربیت کی ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں جو کہ کی میٹر ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں کچھ بھی ہوں, ہمارے کیا بھی حالات ہوں, جب ملک کے نام پہ آتی ہے کوئی بات تو پاکستان کے سب لوگ سب چھوڑ کر اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ جذبہ ہے جو میں نے ساری زندگی دیکھا, اور یہی وہ جذبہ ہے جو پھر دیکھنے والوں کو تو اور ایک احساس دلاتا ہے, اپنے اعتماد دلاتا ہے, لیکن جو وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں ایک بھرا ہوا ہوتا ہے ایک ایسا انسینٹو, ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں, جذبات اس کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ناؤ اور نیور, جو ٹاسک مجھے ملا ہے میں نے اس کو کیسے کرنا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ اس دفعہ ان کو چاہیے تھا, انڈین کو ہمیشہ چھیڑ کرتے رہے, انڈین کو چاہیے تھا کہ 2019 میں جب ان کو پائلٹ ایک پکڑا گیا اور ہم نے جہاز ان کے گرائے تھے اور یہ ہمارا ایک کبا اور 4 درخت مار کے چلے گئے تھے, تو ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب دوبارہ یہاں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا, لیکن یہ باز نہیں آئے گی. اور پھر انہوں نے تخمینہ کچھ اور لگایا کہ شاید اب ہم نے رفائل لے لیے ہیں, اب تو ہمیں کوئی ہرا بھی نہیں سکتا. تو اس کے لیے رفائل بے شک ہوں, لیکن اس کے لیے احمد فراز کا ایک شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ میرے چراغ تو سورج کے ہم نصب نکلے, میرے چراغ تو سورج کے ہم نصب نکلے گے, الغلط تھا اب کے تیری آندھیوں کا تخمینہ. واہ, ٹھیک ہے, آئندہ بھی یہ شہباز جب بھی سامنے دیکھو, میں کہتا ہوں کتنا خوبصورت دن تھا. ایک میں نے کہا تھا بچپن میں دیکھا تھا جب وہ 65 وار میں کہ صبح جاگے تھے تو ہم ایسے تھا کہ بس ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. اور اس دفعہ پھر میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ تھے اس دفعہ سائبر وار تھی, اور جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے تھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تھے, کیا بھی ان کے خیالات تھے, لیکن اب یہاں سارے کے سارے یکجا تھے کہ پاکستان ہے, ہمارا عشق ہے. اور اسی لیے آج ہم اس کو حق بجانب ہے کہ سیلیبریٹ کریں. ہم حق بجانب ہیں کہ ہم یہاں پر, اب میں بھی ریٹائر ہو چکا ہوں, ہم خوش ہو لیں, لیکن اصل میں یہ تجدید عہد وفا ہوتا ہے ہم لوگوں کا بھی, اور یہ تجدید عہد وفا ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے مستقبل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن اور کیا حرکت کرے گا, اور ہمیں اس سے پہلے سیکنڈز کی لڑائی میں کیا سبق سکھانا ہے. آج ایسے وقت پر میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک نیا ولولہ ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ وہ جو سندور تھا وہ ہم نے ان کی مانگ میں پر دیا. اور اس وقت اس سے میں کہتا ہوں چند مہینے پہلے دیکھے کیا باتیں کر رہے تھے. وہ ایک ان کا میجر آ جاتا تھا
کہ جی ہم یہ فلاں کو خریدیں گے, مولوی خریدیں گے, فلاں خریدیں گے, بلوچستان میں یہ کر دیں گے. پھر ایک وہ آ جاتا تھا, ایک اور وہ ہے ان کا, ایک اور وہ نہیں قابو آتا ان کے, گوسوامی کی کیا نام ہے, وہ باتیں ایسے کرتے تھے جیسے آپ پتہ نہیں یہ کہاں نکل گئے ہیں. ایک آدھ دفعہ میرا ان سے ٹاکرا ہوا تھا, بات چیت میں مکالمہ ہوا تھا, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بولنے میں بے شک تم تیز ہو جاؤ گے اس وقت, لیکن جب معاملہ ہمارے ساتھ پڑے گا تو پھر وہی ہوگا جو ہم کرتے آئے. پھر آپ نے بھی کہنا تھا نا ویٹ اینڈ واچ, آپ نے بھی کہنا تھا نا سر ویٹ اینڈ واچ. نہیں جی ہم تو تیار ہیں. اب دیکھو میری بات سنیں, اگر میرے پاکستان کی عمر اب دیکھیں 79 سال ہے, ٹھیک ہے جی, 79 سال میں کبھی انہوں نے ہمیں جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنے دیا. انہوں نے, میں اس لیے کہتا ہوں وار آف ٹیرر لگی ہوئی ہے, 47 ملکوں کے لوگ یہاں پر آ کے لڑے, لیکن ہندوستان نہیں تھا, ان کے لوگ نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں پر تیاریاں کرا رہے تھے, یہ وہاں پر ساری جو نیچے ہوتا ہے نا سسٹم, ٹھیک ہے, ماسٹر آف دا سیریمنی یہ بنے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں کیا کم تنگ کیا, لیکن کہاں انہوں نے مارنے کا ہے. جو بھی انہوں نے ان کے لوگ آئے, ہم نے ان کا کلبھوشن ایک ان کا تھا بہت بڑا اس سلسلے میں کرنے کا, اس کو ہمارے ایک کپتان اس کے پیچھے لگایا تھا. ودن 3 years انہوں نے ناک کے بل کر دیا. تو اس واسطے میں یہ عرض کرتا ہوں, اور پاکستانیوں کو بھی یہ کہوں گا جو نوجوان ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان رہے گا انشاءاللہ. آج ریٹائر میں نے بھی ساری زندگی یہ مورچے میں گزاری ہے, ٹھیک ہے, مشرقی پاکستان میں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں 2, ٹھیک ہے. جن حالات میں ہم نے لڑے میں نے ایکسپلین کیا ہے, اور ان کا چیف وہ کہتا تھا کہ واقعی یہ حالات درست تھے. ایک وہ جو لکھی اپنے آپ کے لیے بناتے ہیں. اس کے بعد میں کشمیر میں 0 لائن پہ رہا ہوں 2-2.5 سال, تو وہاں پہ جذبات ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ تو جو کریں گے شرارت, ان کو ہم جواب دیں گے, اور بعد میں پوچھتے تھے کہ کیا ہوا, ہمیں کیا لینا ہے اور کیا نہیں کرنا. اچھا کرنل صاحب, یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ بھارت نے جو ہے نا منہ کی کھائی ہے, ہمیشہ وہ اسی عزائم کے ساتھ آتا ہے اور ہمیشہ منہ کی کھا کے جاتا ہے. یہ وہ قوم ہے جو مائیں اپنے بیٹوں کو خود سوار کے سجا کر بھیجتی کہ جاؤ بیٹا جا کے پاکستان کے نام پر شہید ہو کے واپس آنا. آپ کو کیا لگا جو اس دفعہ ان کی شکست ہوئی ہے, یا پچھلی دفعہ اس میں ہمارے عزم و ہمت میں کوئی فرق تھا؟ دیکھیں ان کے ساتھ جو بھی ہوتی ہے, یہ فالس فلیگ آپریشن یہ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, تو ان کے منہ کی کھانی پڑتی ہے ہمیشہ. اور اب تو دنیا بھی جان گئی ہے اور سب لوگ پہچان گئے ہیں کہ یہ بات نہیں چلے گی. اس میں دیکھیں ہمارا اکوپمنٹ بہت امپروو ہوا, ہمارے شہباز بہت امپروو ہوئے, ٹھیک ہے جی. ہمارے سولجر 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو انہوں نے چھیڑ چھاڑ کم کی ہے بارڈر پر, منہ توڑ کے رکھ دیا انہوں نے, 1 انچ کہیں ہلنے نہیں دیا ان کو. نیوی آپ کی کتنی الرٹ تھی اس رات کو. اب ہم لوگ, میں ریٹائرڈ ضرور ہوں, لیکن ایسے موقع پر تمام آپریشن ایسا لگتا ہے جیسے آپریشن روم میں بیٹھ دیکھ رہا ہوں, اور دل چاہتا ہے کہ اگر آج بھی ضرورت ہو تو پاکستان کے نام پہ ہی قربان ہونا چاہیے. یہ ہے جی وہ وطنی جس کے بہاپ پہ ہم ہر وہ جنگ جیت جاتے ہیں جس کے بارے میں دشمن سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس دفعہ تو ہم ہرا کے نکلیں گے یہاں سے. میں کہتا ہوں یہ 100 دفعہ بھی آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے, مار کھائیں گے. یہ وہ ہم لوگ ہم لڑ کے نا, میں نے کہا یہ 79 سال میں ہم کہیں نہ کہیں ہمیشہ ہماری ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, وار ٹریننگ, ٹھیک ہے, جذبات بھی اسی طرح. تو پھر یہ کہاں ہمیں وہ کریں گے اپنا, ان کی شرارت ہوتی ہے ان کی, یہ ایک وہ کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں, اس میں کہیں ان کا داؤ چل جائے. لیکن اس دفعہ انٹرنیشنلی ان کا وہ داؤ بھی نہیں چلا اور آئندہ بھی نہیں چلے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جن لوگوں سے میں نے ملاقات کبھی ہوئی ہے, سرونگ میں ہے, اپنے سولجر ہے یا ہوا باز ہے, تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ہم اپنی گنے نیچے نہیں کیے ہوئے ابھی.
یہ کہتے ہیں نا کہ سندور وہ 2 چلے گا, تم سندور 10 بھی بناؤ تو ہم تیار ہیں, سندور بھریں گے تمہاری مانگ میں. تو اس لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ میرے پاکستان کے جوان کیا, ہم جیسے لوگ بھی ایک ہی جذبہ رکھتے ہیں, اور جو کل والے بچے ہیں وہ بھی یہی جذبہ رکھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈیفینڈ آور کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ پرومیننٹ in the League of Nations. We have to stand there. اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. کانے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. جی ڈاکٹر احسن صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے جی جذبہ کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ابھی بھی اس عزم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے جب کال آئے تو میں فوراً سے واپس چلے جاؤں. یہ وہ قوم ہے جہاں مائیں خود سے سوار کے خود سے پاکستان کا پرچم کاندھوں پر ڈال کے بھیجتی کہ بیٹا بے شک پاکستان پر آنچ نہ آئے, تمہارا بے شک ہمارے پاس جو ہے نا وہ جست خاکی آ جائے, یا تمہارے جو ہے تم اس پر قربان ہو جاؤ. یہ تمام معاملات, ان تمام معاملات کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے دشمن بار بار اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اچھا بیٹا, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ مائیں ایسی ہیں, صرف مائیں نہیں بلکہ والدین ماں باپ ہی ایسے ہیں, بلکہ کئی جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کبھی کبھی باپ کا ذکر بھی کر دیا گیا. ہاں کہ انہوں نے باپ کا ذکر اس لیے مائیں تھوڑی سی جذباتی ہوتی ہے نا, اس وجہ سے obviously باپ کا ایک اپنا مقام ہے. کئی شہداء کے والد جو ہے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر موقع آ جائے جنگ کا, لڑائی کا, تو وار جو ہے, جو گولی ہے وہ آپ کے سینے پر لگے, پشت پر نہ لگے. تو یہ ایسے بہت سارے کلپس موجود ہیں, واقعات موجود ہیں جو زندہ جاوید کرتے ہیں ہماری قوم کو. یہاں میڈم میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ایک جنگ ہے جو ہم نے لڑی ہے, بھارت اس کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تیسری جو اہم چیز ہے وہ عالمی نگاہیں ہیں کہ دنیا نے اس جنگ کو کیسا دیکھا. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آن ریکارڈ آ چکی ہے, یہ پاکستان نے کہی تو تھی لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ یہ 6 یا 7 طیارے تک موقوف نہیں رہنا تھا, یہ 26 کم از کم طیارے مزید ان کے تباہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی بات. یہ تو لحاظ کیا گیا ہے بھارت کا, اس کو سمجھنے کے کہ ڈھیل دی گئی ہے. ہم ڈھیل سے میں آپ کو یہاں عرض کر دوں, جو عالمی سطح پر دیکھا گیا کہ ہتھیار کی لڑائی تو ہوتی ہے نا, وہ تو سب کو دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ ایک لڑائی پالیسی کی ہوتی ہے. پالیسی کیا تھی بھارت کی؟ بھارت کی پالیسی تھی بکاری, بھارت کی پالیسی تھی عیاری, بھارت کی پالیسی تھی چالاکیاں, بھارت کی پالیسی تھی سازش, بھارت کی پالیسی تھی جھوٹ بولنا. اور ادھر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کی پالیسی تھی امن, جہریت کا مقابلے میں دفاع, چالاکی اور عیاری کے مقابلے میں سچ, اور اس گھناؤنی سازش کے نتیجے کا بہادری سے مقابلہ کرنا. دنیا بھر میں یہ بات محسوس کی گئی, یہ ہر فورم پہ یہ بات کہی بھی گئی, دیکھی بھی گئی. وال اسٹریٹ آف جرنل نے اس اپنے آرٹیکلز میں کئی وہاں لوگوں نے لکھا کہ پاکستان نے بہادری سے کام لیا اور بھارت نے ایک روایتی عیاری سے کام لیا. تو یہ چیزیں تو آن ریکارڈ آئی ہیں, اور اب اس کا رزلٹ اب دیکھیں کیا ہوا. یہ جو 2025 کے بعد انڈیا میں, میں پاکستان کے بعد بتاؤں, بھارت میں یہ ہوا کہ سکھوں کی جو علیحدگی پسند تحریک ہے اس کو ایک نئی طاقت مل گئی. آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے بھی کلپ, جس میں ایک وہ سکھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت نے کبھی پنجاب کی سرزمین سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم بھارتی فوج کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں نا, اتنی بڑی بات ہے کہہ دینا اور اس کا ایک عزم کا اظہار کرنا, یہ تو کوئی کمال چیز ہے. پھر منی پور میں کیا ہوا, کیسے فسادات, وہ لوگ اپنا بھارتی استبداد اور ظلم کے مقابلے میں اپنا حق مانگنے کے لیے آخری ایک درجے تک پہنچے ہوئے ہیں. پھر سب سے بڑھ کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک نئی دھاڑس ملی اس مارکہ بنیان مرصوص کے نتیجے میں کہ نہیں, بھارت سب کچھ نہیں ہے, ان کے ظلم کا خاتمہ ممکن ہے. اور ان کو ایک اپنی بات کہنے کی موقع ایک نیا مل گیا, اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر مارکہ بنیان مرصوص میں پاکستان بھارت پر حاوی ہو سکتا ہے تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان بھارت پر حاوی ہو سکتا ہے. کیوں کہ پاکستان سچ کی بات کہہ رہا ہے, حق کی بات کہہ رہا ہے, چالاکی نہیں ہے, عیاری نہیں کر رہا, مکاری نہیں کر رہا, بلکہ حق گوئی اور بے باکی سے کام لے رہا ہے, بہادری سے کام لے رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ انسانی وصف میں بہادری کو ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے, اور سچ کو اس سے بھی بڑی ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے. شکست ہوتی ہے عیاری کی اور مکاری کی, اور اس پالیسی میں بھارت کو ایک خوفناک شکست ہوئی ہے.
اور یہ بھی مارکہ بنیان مرصوص کی وجہ سے ہوا ہے. اور دوسری ایک اہم بات جو بھی میرے جو دوسرے جو مظہر شرکا ہے خاص طور پہ ڈوگر صاحب فرما رہے تھے اور اقبال شاہی صاحب اور یہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ معیشت کے حوالے سے دیکھیں پاکستان اس وقت جو ہے ایک دنیا کی واحد اسلامک اٹامک پاور ہے اور اب اسے اکنامک پاور بننا ہے اور ایک ایسی اکنامک پاور بننا ہے کہ جس طرح ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد اسلامک اٹامک پاور ہے تو اس کو ایک واحد اکنامک پاور بھی اسلامک پاور بننا پڑے گا. اور وہ بننے کی کیا یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے. تو میڈم میں آپ کو یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں اور بڑی دلیل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے بھارت کے خلاف ایک دفاع کرنے کی مارکہ بنیان مرصوص کی صلاحیت دکھائی دی لوگوں کو, ایسے ہی ذرا سا موقع مل جائے تو پاکستان میں ایک اسلامک اکنامک پاور بننے کی بالکل ایک صلاحیت زبردست قسم کی موجود ہے. اور یہ بھی نہیں یہ کچھ صدیاں لگیں گی, نو, اس میں صرف زیادہ سے زیادہ 2 سال کا عرصہ درکار ہے. پاکستان ایک زبردست اٹامک پاور بنا, پاکستان ایک زبردست اکنامک پاور بھی بن جائے گا. پاکستان کے پاس دنیا کی وہ ہر چیز ہے, یہ کوئی محاورتاً نہیں میں کہہ رہا, آپ کے پاس سارے موسم ہیں. آپ دیکھیں کینیڈا جیسے لوگ ہیں 8 ماہ برف میں دسے رہتے ہیں. آپ اور دیکھ لیں پورے اسکینڈینیوین کنٹری 12 ماہ برف میں دسے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو برف بھی 12 ماہ بھی موجود ہے اور میدان بھی موجود ہے, ریگستان بھی موجود ہے, گہرے سے گہرے سمندر موجود ہیں. گوادر کی بندرگاہ آپ دیکھ لیں دنیا کی سب سے, دبئی سے بہتر, عمان سے بہتر بندرگاہ ہے, آبنائے حرمت سے بڑھ کر بہتر بندرگاہ گوادر ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ K2 کس کے پاس ہے, کون ان چوٹیوں کا مالک ہے, کون ان گلیشیئرز کا مالک ہے, کون دنیا کے بہترین میٹھے پانی کی جھیلیوں, عطاباد جھیل, ان کا کون مالک ہے؟ یہ پاکستان مالک ہے. کون قیمتی پتھروں کا مالک ہے جن کو ذرا سا پالش کرنے کی دیر ہے؟ کون سے؟ اور ہماری ماربل انڈسٹری, کیا ہم کس چیز کا نام لیں, بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس مواقع. ہماری زمین ہی ہمیں زرعی ملک کہا جاتا ہے, اس کا جو ایک زرعی پوٹینشیل ہے, یہ میں آپ کو لیٹسٹ ایک بتا رہا ہوں اس کی اسٹڈی, ابھی ہمارا جو زرعی پوٹینشیل ہے اس کا ہم نے 50% بھی یوز نہیں کیا. پڑے ہوئے ہیں مواقع ابھی انیوزڈ ہیں. اور یہ دوسری بات, جتنا یہ ہم غربت میں دسے ہوئے ہیں, جتنا ہم ایک بے روزگاری یا مہنگائی میں دسے ہوئے ہیں, اتنا ہی سرمایہ کاری کے مواقع جو ہے نا وہ سامنے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ماحول کی, جس کی ابھی یہ باقی شرکا بات کر رہا تھا. ہمیں ظاہر ہے کہ جو کہتے ہیں جی کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار رہیں, تو اگر ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا ہے اور آئندہ بھی جو کہ ہمیں ایک پوزیشن اس میں واضح رکھنا ہے, تو ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط بنانا پڑے گا. مضبوط معیشت ہی مضبوط جنگ کا حصہ بن سکتی ہے اور مقابلہ کر سکتی ہے. اور اس وقت پاکستان کا یہ فخر ہے کہ انہوں نے اپنی روایتی انداز میں اپنے ایک جرت, ہاں یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جی آپ نے ایک بات کی تھی ایمان کی, کہ ایمان کی کیا طاقت ہے اور پھر جذبات کی کیا طاقت ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں, دنیا بھر کے لوگوں کا آپ تجزیہ کر لیں اس وقت, اور بہت ساری رپورٹس پہ موجود ہیں, دنیا میں کوئی بھی قوم کسی وقت بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کو آپ مذہب سے اگر نکال دیں اور قوموں پر بانٹ دیں تو کئی مسلمان ملکوں کے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. بالکل ایسا, یہ پاکستانیوں کا ترا امتیاز ہے. یہ ایمان کی قوت, یہ جو شہادت کا جذبہ ہے, یہ پاکستانیوں کے جو ہے نصیب میں لکھا گیا ہے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ مجھے آج فخر سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نوجوان نسل کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر بہت سارے آلات نہیں ہوں گے اور بہت سارے ہتھیار نہیں ہوں گے تو شاید ہم جو ہے نا وہ بالکل کمزور پڑ جائیں گے. ہاں ہم کمزور پڑ سکتے ہیں اس سے, لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو جذبہ ایمانی ہے نا, یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ نہیں, اپنی تلوار کو تیز رکھو. اور جب ہم اپنی تلوار کو تیز رکھنے کے جذبے سے مالا مال ہوتے ہیں تو پھر دشمن کی نگاہوں میں اس کی چمک ضرور ہوتی ہے اس تلوار کی, اور دشمن کو وہ خوف زدہ رکھتی ہے وہ چمک. اور آج کی جو ہماری تلوار کی چمک ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں. ان کے کیڈٹس کی پریڈز دیکھیں, ان کے جو ہے وہ 14 اگست اور 23 مارچ کے موقع پر ان کی پریڈز دیکھیں. دنیا میں بڑے بڑے پریڈز ہوتی ہیں فوجی, لیکن یہ جس دن یہ پریڈز ہوتی ہیں پاکستان کے مسلح فوج کی, جس میں پاکستان کی بری فوج, پاکستان کی بحریہ, پاکستان کی فضائیہ سب مشترکہ طور پر حصہ لیتے ہیں, تو دنیا اس وقت ایک تھر تھرا رہی ہوتی ہے, زمین ہل رہی ہوتی ہے کہ یہ کون ہے جن کے قدموں کی دہل سے سینوں کے دھڑکنیں جو ہیں وہ ہل بےتاب ہو رہی ہیں اور ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا وطن ہے, یہ اسلامک اٹامک پاور بھی ہے, یہ اکنامک اٹامک پاور بھی بنے گا.
اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منواتے ہوئے، جہاں انہوں نے 38 یا 42 ارب ڈالرز ریمیٹنسز بھیجے ہیں، یہ 50 ارب ڈالرز کو ٹچ کر جائیں گے. اور یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے چیلنج ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے اگر وسائل کی کچھ کمی آئی تھی تو دنیا سے کما کے لا کر پاکستان کو دیا. ادھر یہ پاکستان کی فوج لڑتی ہے، ادھر پاکستان کے جوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بطور اوورسیز پاکستانی پاکستان کو مضبوط بناتے ہیں. یہ ہماری طاقت ہے، ہمارے نوجوان ہمارے سرمایہ ہیں. جی پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ جنگ کا وہ نظریہ جو ہم نے پرسیپشن قائم کیا، جو انڈیا نے ہمارے بارے میں سوچا، وہ تو ایک الگ سطح پہ رہ گیا، مگر پوری دنیا نے ہمارا کیا پرسیپشن لیا، اور اس کے بعد خالی ہم نے ایک جنگ نہیں، آج سیلیبریشنز ہو تو پھر کھل ڈل کے سیلیبریشنز ہو نا، تو پھر ہم وہ بھی مار کے جو اسلام آباد میں ہم نے اکٹھا کیا امریکہ کو اور ایرانی قیادت کو، وہ لوگ آئے پاکستان میں. نو ڈاؤٹ یہ اسی کا سارا وہ تھا کہ جس کی وجہ سے جنگ جو ہم نے اچیو کی تھی کہ یہاں پر لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر کے اپنی ہمیں محفوظ ملک سمجھ کے پاکستان میں آئے. آج ہم اگر سیلیبریشن کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی انجوائے کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، مارکہ حق نے یہ بات ثابت کی ہے اور کہ پاکستان کا اعتماد دنیا میں بڑھا ہے. پاکستان پر تمام دنیا کی اقوام جو ہیں، جو اقوام ہیں دنیا میں معزز اقوام جو ہیں، وہ پاکستان پر ٹرسٹ کر رہی ہیں اور انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. اور جو آنے والے دن ہیں، مجھے امید ہے یہ کہ پاکستان انشاءاللہ دنیا میں بہت بڑی لیڈ کرنے والا ہے. دنیا میں جو اچھے منظم ممالک ہیں، جو اچھے ممالک ہیں، جہاں پر جن کا دنیا عزت سے نام لیتی ہے، پاکستان کا نام بھی اسی طریقے سے عزت سے لیا جائے گا. ایک بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، دیکھیے ایمان کی طاقت تو ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا وہ جذبہ بھی جو ہے وہ ہماری تعلیم و تربیت وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم مسلمان اسی جذبے سے چلتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ پاک ہمیں کامیابی دیتا ہے. لیکن جو دوسری طرف جس چیز پہ ہم نے ابھی تھوڑی گفتگو کی ہے یا گفتگو پوری نہیں ہوئی ہے، دیکھیے جذبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تکنیکی معاملات ہیں، جو آپ کی فہم و فراست ہے، جو آپ کی دنیا کی انوویشنز ہیں، جدید تعلیم و تحقیق ہے، جدید آپ کا جو سارا نظام ہے، خلائی اسٹیشن قائم ہو رہے ہیں، اسپیس کے اندر دنیا چل رہی ہے. اب میزائلوں میں طرح طرح کی باتیں آ گئی ہیں. جاسوسی کے جو معاملات تھے اب وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں. اب انوویشن کے ساتھ آپ ایک چھوٹے سے ڈرون کے ساتھ ہر جگہ کی جاسوسی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی جو مہارت ہے، یہ پاکستان نے اس میں کامیاب ترین کامیابی حاصل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور دنیا وہ ہماری اس وجہ سے تو قائل ہے ہی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان پختہ ہے. لیکن خداوند کریم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ چلیں گے، آپ سائنس ٹیکنالوجی علوم کو حاصل کریں گے، آپ فنی مہارت کو استعمال کریں گے، آپ اپنی ٹریننگ کو بہتر کریں گے، اور وقت کے ساتھ جو قوم چلتی ہے وہ آگے جاتی ہے. اور پاکستان نے یہ بات سیکھ لی ہے اور یہ ہم اپنی اگر کہیں پر یہ بات نہیں سیکھنے والے ابھی لوگ باقی، تو ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں وقت کے ساتھ چلنے کا طریقہ آنا چاہیے. دنیا میں کسی ایسی قوم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جو دقیانوسی خیالات پر چلتی ہے. آج کے دور میں وہی قوم لیڈ کرے گی جو دنیا کے مسائل کو سمجھے گی، دنیا کے معاملات کو سمجھے گی، اور مالی طور پر بھی اور بیرونی جو آپ پالیسی ہے وہ بھی، اور انوویشنز بھی، اور تحقیق بھی، اور دنیا میں جو ترقی کے سارے راستے ہیں، خواہ وہ حربی ہوں، مسلح افواج کے ہوں یا آپ کے رویوں کے ہوں، وہ دنیا میں وہی قومیں آگے چلتی ہیں جو پریکٹیکلی آگے جاتی ہیں. اور مجھے اللہ کا شکر میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے یہ اس میں مزید آگے بڑھی ہے اور سیکھ رہی ہے. اگر آپ نے ہمارے فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس سنی ہو، جو انہوں نے وہ میٹنگ کی ہے، اور اس میں انہوں نے لیٹسٹ فرمایا کہ ابھی ہم نے 10% دکھایا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم نے بہت کچھ دکھانا ہے جو ہمارے پاس سیکریٹلی موجود ہیں. اور 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر ہم ایک جھلک اور دکھائیں گے
تو یہ باتیں جو ہیں وہ جہاں جذبہ ایمانی اپنی جگہ پر ہے وہ ہمارے ایمان کا پورا حصہ ہے. ہم خدا ان کریم کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے, لیکن آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی ہے دنیاوی اعتبار سے, کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہ کے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, تو وہ جدید تعلیم ہی ہمیں آگے لے جا سکتی ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اقبال شاہی صاحب, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ پاکستان کا امیج تو دنیا پہ جو پڑ گیا, دنیا سے لوگ قائل ہو گئے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کو مانا بھی جاتا ہے اور جانا بھی جاتا ہے. جہاں پر ہم مانے اور جانے جا رہے ہیں وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی خوف بھی دنیا کے جو ہے نا چہروں پر عیاں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان ہونے کا ایک, ویسے تو وہ ٹھیک ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں, بظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں بڑی اپریشیشنز مل رہی ہیں, ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو, مگر وہ جو خوف جو ہمیں ہڈنلی کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ ڈرے بھی ہوئے اس معاملے میں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ جو خوف ہے یہ نکلتے بھی کب تک نکلے گا؟ لوگوں کا خوف تو نہیں نکلے گا, لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں ایٹم بم بنانے کے بعد بھی صفائیاں دینی پڑ رہی تھی, پوری دنیا میں ہمیں سوال اٹھایا جاتا تھا کہ آپ کی تو معیشت کا ہی پٹھا بیٹھا ہوا ہے, نہ آپ کی کوئی کسی قسم سفارتی کامیابی ہے, نہ کہیں آپ کنسیڈر ہو رہے ہیں, نہ کسی جگہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. اب ہیں کون؟ آپ نے کہ ایٹم بم بنا کے تو پوری اسلامی دنیا کی 56 بہنوں کے کلے بھائی ہیں, اب تو آپ نے ایٹم بم بنا لیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یدھ پڑا ہے ہندوستان کے ساتھ, اس کو میں بڑے شاندار طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کہاں کہاں کامیابیاں کی ہیں, کہاں ہم گینر ہیں, کہاں انڈیا لوزر ہے. انڈیا نے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کے ایسے حکمران ہیں جو $1 بلین کے لیے ہمیں دھکے سے باقاعدہ ترس کر کے دیتے تھے, پھر وہ بار بار ہر سال اس کو رول اوور بھی کرتے تھے. انڈیا کے جو پرائم منسٹر کا استقبال جب وہ کرتے تھے, جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اس کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے, اور مودی جو ہے اس کو مذاق بھی کر رہا ہے, چھیڑخانیاں بھی کر رہا ہے, تو پاکستان کو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں کر رہا. تو یہ جو جنگ ہے یہ اس طرح کا ٹرننگ پوائنٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پوری دنیا کا سینیریو بدل رہا ہے. ایک دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یہ غالباً ہونا تھا, کیونکہ ہر طاقت ہر وقت اس مقام پر نہیں رہتی. آپ نے دیکھا کہ گریک جو تھے, یعنی یونان کی جو بے تحاشا طاقت ایک زمانے میں رہی ہے, فرسٹ وہ ہے سپر پاور, انہوں نے بھی غلطی کی, اسپارٹا پر حملہ کیا, وہ الجھ گیا, تھوڑے سالوں میں ختم ہو گیا. پھر رومن امپائر بھی اسی طرح کافی لمبا عرصہ کے بعد انہوں نے غلطیاں کی. ایون چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ جنگ عظیم 2 میں جرمن اور جاپان سپر پاور تھے, لیکن وہ اسی طرح زوم میں رہے اور ایک ایٹم بم ان کو بہا کے لے گیا, اور آج تک آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اسی طرح ہی چلتے رہے, ترقی بے شک کرتے رہے. انڈیا سے پہلے ایک واقعہ ہوا, وہ ہے روس کا. روس آرام سے بیٹھا ہوا تھا, ساری دنیا ڈرتی تھی. اس نے افغانستان میں آ کے مس ایڈونچر کیا اور ایسا پھنسا کہ آپ نے دیکھا ان کے جب جرنیل واپس جا رہے تھے درائے آموں کے پار جا کے پیچھے مڑ کے جرنیل نے کہا کہ اس خوفناک جہنم سے ہم واپس آ گئے. انڈیا جو تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 70-80 سال, جسے 79 سال کرنل صاحب کہہ رہے تھے, ان کے یہ زوم تھا, یہ بلا وجہ بھی نہیں تھا. مڈل ایسٹ کو انہوں نے ہم سے چھین لیا تھا, وہ مندر بن رہے تھے. اور انڈیا جو ہے مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ہر ملک مرہون منت ہے. ایون ہمارے دوست ممالک چائنا بھی, رشیا بھی, امریکہ بھی, یہ سب لوگ انڈیا کو ہم سے بڑی مارکیٹ تصور کرتے ہیں. اور انڈیا کے جتنا آئی ٹی ایکسپرٹ ہے دنیا کے تمام ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ لگے ہوئے, اور ان کی معاشی حالت جو ہے وہ کیا تھا نہیں آگے بڑھ رہی تھی, جو 70s میں تو بہت نیچے تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ 70s کی جو کرنسی کے ریٹ ہمارے کمپیریزن ہم کریں تو وہ انڈیا کہاں تھا, ہم کہاں تھے, اور اب ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں. بس ایسے ہی نا وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن ہوا یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑے خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ جنگ لگی, اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے اتنی بڑی بلیسنگ ہے. 1 منٹ میں اس کو بالکل ایسا ہی ہے. جی ڈوگر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں رجیم چینج ہو رہی ہے, ساری دنیا شفل ہو رہی ہے, چیزیں رد و بدل ہو رہی ہیں. یہاں پر ہم نے اس جنگ میں یہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں ایسی کہ عام لوگوں, عام سویلینز نے اپنی گنز کے ساتھ بھی ڈرونز کو گرایا ہے. یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کا, پاکستان کا ایک دم سے امیج پوری دنیا کے سامنے ایک دم ہائی لائٹ ہوا ہے. اس کے بعد خالی ایک مار کا حق نہیں اور بہت سے محاذوں پر پاکستان ہائی لائٹ ہوا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟
यस, ये टर्निंग पॉइंट तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पाकिस्तान का मुकाम जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान की, अभी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की इज़्ज़त होने लगेगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो गई है पाकिस्तान की इज़्ज़त अभी से। और ये खित्ता जो है, जिस तरह इकबाल शाह साहब फरमा रहे थे कि इसमें तब्दीली आएगी नहीं, अब इस वक्त अगर आप ओवरऑल बात करें तो तब्दीली आ चुकी है। तो उसकी रीज़न क्या है? मार्का है हुआ, पूरी दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा सामने आया कि दहशतगर्द बेसिकली पाकिस्तान नहीं था, मुसलमान नहीं थे, ये इंडिया था जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा था। एक तो वो उसका चेहरा नजर आया। सेकंड ये है कि जो उसको मार्केट समझा जा रहा था कि वो शायद ये मुआशी इकनॉमी हब है जो इंडिया, वो सामने आया। और दिफाई तौर पे जो पाकिस्तान को समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है हमसे, देखिए दिफा के हवाले से तो पाकिस्तानी कौम को मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, आप बेफिक्र होकर सोए, दिफाई लिहाज से तो आप शायद वो टॉप रैंकिंग में है, और शायद नहीं यकीनन आप टॉप रैंकिंग है। और मजीद जो वो संदूर 2 की बात कर रहे हैं, संदूर ये वो ठीक कहा करने साहब ने, ये 10 भी संदूर करे तो इंशाल्लाह नाकाम होना पड़ेगा उनको, क्योंकि अच्छा देखिए हमारा भी सजेशन ये कि संदूर 2 करें 3 करें, मगर खुदा का वास्ते ये संदूर लफ्ज जो है ना इसको बदल लें, उसको आगे पीछे कर लें, कोई नया लफ्ज रख ले, उसमें 2 करें 3 करें, आपकी मर्जी है। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी अहम जो है डॉक्टर एहसन साहब ने बात की, और बात बिल्कुल ठीक है कि हमें ठीक है, हमें खुशियाँ भी मनानी चाहिए, जश्न भी मनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमें पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त बख्शी, लेकिन वहाँ पे हमें इकनॉमिक पावर बनना है। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर ना टैलेंट की कमी है, आप किसी कम, आपने देखा ना, अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कहते हैं जी वो जनाब इंडिया बहुत आगे, ये साइबर जंग थी ना, साइबर में भी देख लिया, मैदान में भी देख लिया, हवा में भी देख लिया, पाकिस्तान हर जगह पे म्यार पे पूरा उतरा। अब बात यह है कि हम जब तक इकोनॉमिक जंग नहीं जीतेंगे ना, तब तक हम उतनी कामयाबियां नहीं समेट सकेंगे जितनी अल्लाह ने हमें दे दी है। तो फिर हमें क्या करना है, इसमें हमें तैयारी करनी है, ये बात ठीक है, हमें अहद करना है कि हमने आगे क्या करना है, हमने अपने वो जो स्किल्स हैं हमारे पास, जो टैलेंट है बच्चे हमारे, उनको कहाँ यूटिलाइज करना है। देखिए हम एग्रीकल्चर, नो डाउट हम कहते हैं किताबों में 73% हम शायद एग्रीकल्चर वो कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 25% इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों नहीं बाकी कर रहे? 73% आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल हमारे पहाड़, हमारे दरिया, हमारे समंदर, हर चीज़ सोना उगर रही है, वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करें। हम हर जगह उसको जब यूटिलाइज करेंगे, जब हम खुद अपने टैलेंट को करेंगे, हम जब छोटी इंडस्ट्री पे नहीं जाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे, हम वहाँ से हीरे जवाहरात जो हमारे वहाँ पड़े हुए बलूचिस्तान और PPK के पहाड़ों के अंदर उनको नहीं निकालेंगे तो हम आगे नहीं करेंगे। हमें वहाँ पे ध्यान देना है, और यकीन कीजिए इस पे फोकस भी शुरू हो गया है। आप चोलिस्तान में एक हज़ारों एक लाखों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी, उस पर काम शुरू हो गया, और ये पहली अब जो है वहाँ से फसल भी उठाना शुरू कर ली है। और ये इस तरह से पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ जो है SIFC के तावन से शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है, मैं 100% तो इस पर नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि इस तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं थोड़ा सा मेरे हुक्मरान जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कहीं वो बाहर से पैसा उठा के पाकिस्तान ले आए अपना, और यहाँ पे यूटिलाइज कर दें, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अपनी तहसीलों के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगवाना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान को और एक्सपोर्ट को वो आसान कर दें। वो बहुत मुश्किल एक्सपोर्ट करना, उसमें पॉलिसी थोड़ी सी आसान कर दे, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी आसानियां पैदा कर दे, तो ये बात ठीक है। 2 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान पकड़ा ही नहीं जाएगा। यहाँ इतना टैलेंट भरा पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जिस तरह दिफाई तौर पे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाया है, 2 साल, यस ठीक कहा उन्होंने, 2 साल के अंदर पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर मुआशी मैदान के अंदर भी अपने आप को मनवाएगा, जिस तरह सफारती महाज पे मनाया, दिफाई महाज पे मनाया। तो यहाँ पे करना चाहिए, हुकूमत को यहाँ पे भी सोचना चाहिए, और सोच भी रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। यहाँ पर हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मईशत के लिए काम करना बहुत अहम है, क्योंकि सवाल हमसे यही किया गया था कि आप लोगों ने एटम बम बना लिया तो माशी तौर पर आप लोग कहाँ खड़े हैं। हम माशी तौर पर इंशाल्लाह इस दफ़ा करेंगे, और इंशाल्लाह 2 साल का जो अल्टीमेटम हम दिया है उस पर वर्किंग भी करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और सबसे बढ़कर बहादुर और जुर्रतमंद लोग हैं। हमें कंपीट करना, हमारा मुकाबला करना, किसी भी कौम में इतनी हिम्मत नहीं है। आज क्योंकि प्रोग्राम हमारे इस मुनासबत से था कि हम अपने फ़ौजियों को, अपने महाज पे खड़े हुए उन बहादुरों को खराज तहसीन दे रहे थे, तो इसलिए बार बार मेरे अंदर का जो शायर है ना वो उजागर हो रहा है। फिर एक चंद लफ्ज़ कहूँगी जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हुआ मार्का हक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हुआ मार्का हक, दुनिया में एक मिसाल बना
मार्का हक। इसके साथ ही मुझे सना को इजाज़त दें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।